अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। इमरान खान का दौरा लाहौर उस्मान बुज़दार पर बिजली बनकर गिर गया, क्योंकि इमरान खान ने अपनी इस दौरे लाहौर के दौरान जो उनकी मुलाकातें हुई वहाँ पर पंजाब के अंदर कुछ सियासी और इंतज़ामी तब्दीलियों का इशारा दिया है। और वो इशारा यकीनी तौर पर, अगर कुछ सियासी तब्दीली होती है और बड़ी सियासी तब्दीली होती है, तो यकीनी तौर पर उसके लिए उस्मान बुज़दार साहब बुनियादी तौर पर टारगेट है। इमरान खान साहब ने इस हवाले से अहम जो मुशावरत है उसको मुकम्मल कर लिया है। और इस आज का जो उनका अचानक था दौरा लाहौर, वो इसी सिलसिले की एक कड़ी था। इस दौरे के अंदर क्या हुआ, उस्मान बुज़दार साहब से मुलाकात हुई, गवर्नर पंजाब से मुलाकात हुई और दीगर उनकी मुलाकातें हुई। उन मुलाकातों के अंदर उन्होंने इस इशारा दिया है। ये क्या तफसीलात हैं ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन उससे पहले लाहौर ही की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त जो सूरत हाल है वो थोड़ी सी कशीदा इस वजह से नज़र आ रही है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP की तरफ से जो धरना था वो धरने को अब लॉन्ग मार्च के अंदर बदल दिया गया है। और इतलात ऐसी आ रही हैं कि पहला काफ़िला जो है वो लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो गया, जबकि इस्लामाबाद को भी मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। फैज़ाबाद चौक को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है, फैज़ाबाद फ्लाईओवर को कंटेनर लगा के बंद कर दिया गया है और फैज़ाबाद तक आने जाने वाली तमाम सड़कों को बंद कर दिया गया है। और रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लिए को मुतबादल रूट प्लान का जो है वो भी बंदोबस्त कर लिया गया है। इसके साथ साथ ये भी इतलात हैं कि कोई तकरीबन 1000 से ज़ायद TLP के जो कारकुनान हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। और यहाँ पर अब क्रैकडाउन होगा नहीं होगा, किस तरीके से ये चलेंगे, काफ़िला कहाँ से रवाना हुआ है, इस पर रावी इस वक्त खामोशी इस वजह से लिखता है क्योंकि वो जो एरिया है सारे का सारा उसको कंटेनर्स लगा कर बंद कर दिया गया है। लेकिन जो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब हैं उन्होंने आज एक 2 रुकनी कमेटी बनाई थी, जो वफाकी जो सूबाई वज़ीर हैं राजा बशारत और चौधरी ज़हीर उनकी सरबराही में। लेकिन ये कमेटी किसी फ़ैसला कुन नतीजे पर नहीं पहुँच सकी और मुज़ाकरात हो गए हैं नाकाम। लिहाजा जो अब सूरत हाल है वो थोड़ी सी हो गई है संगीन, क्योंकि अगर लाहौर से अगर वो उस जगह से जहाँ पर उनको कैद किया गया है कंटेनर लगा के वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तब भी हंगामा आराई का ख़तरा है। और अगर उनको लाहौर से बाहर निकलने की इजाज़त देते हैं, इस्लामाबाद तक पहुँचने की इजाज़त देते हैं, तो फिर भी बहुत बड़ा ख़तरा है। लिहाजा जो सूरत हाल है इस वक्त वो हुकूमत पंजाब के लिए ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। और पुलिस ने अभी तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद के अंदर पुलिस उस एरिए के अंदर मौजूद है। और कोई भी अपडेट होगा तो मैं इंशाल्लाह आपसे आगाह करूँगा। लेकिन वो पहली खबर जिसके साथ मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया था, इमरान खान साहब का दौरा लाहौर, उससे पहले भी एक और ख़बर है जो आपके साथ शेयर करूँगा। वो ख़बर है इस्लामाबाद की, और वो ख़बर है नए DG ISI की तकर्री के हवाले से। और मुसद्दक़ा इत्तलात इसके हवाले से ये हैं कि जनाब आज रात तक, यानी आज रात मतलब अब शाम से लेकर रात तक किसी भी पहर ये जो नोटिफिकेशन है ये जारी कर दिया जाएगा। और मुमकिन तौर पर जो इतलात हैं वो यही है कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब की ही तकर्री का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा बतौर DG ISI। लेकिन यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के अंदर भी एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि जो ख़बर इस हवाले से मुझ तक पहुँची है ज़राए के हवाले से, कि जो तारीख़ है ना कि वो किस तारीख़ को चार्ज लेंगे, ये शायद नवंबर की कोई तारीख़ इसके अंदर डाली गई है। इतलात अभी तक मेरे पास जो ज़राए हैं उन्होंने इस बात को कन्फर्म किया है कि जनाब इस किस्म की कोई सूरत हाल इसके अंदर दरपेश हो सकती है। और जो तारीख़ है उनके चार्ज लेने की वो नवंबर का फर्स्ट वीक मुमकिन तौर पर होगा। और इस हवाले से जो दोनों फ़रीक़ैन हैं यानी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों के अंदर इस मामले पर कुछ इत्तफ़ाक़ राय हो गया है और उसके नतीजे में ये जो तकर्री है उसका नोटिफिकेशन किया जा रहा है। लेकिन इस मामले में सवाल ये है कि अगर नदीम अहमद अंजुम साहब को ही बनाना था DG ISI, तो फिर 6 अक्टूबर से लेकर अब तक इतना लंबा इंतज़ार क्यों किया गया? ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी जहाँ पर इतना बड़ा स्टैंड ऑफ क्रिएट किया गया हो। और उस स्टैंड ऑफ के नतीजे में जो प्राइम मिनिस्टर साहब है उनकी बुनियादी तौर पर कोशिश थी कि अपना बाबा ऊंचा रखें, अपना वज़न दिखाने की कोशिश करें, अपना इख्तियार को एक्सरसाइज करें, जिसका इशारा कौमी असम्बली में चीफ व्हिप आमिर डोगर साहब ने भी दिया था। उनका ये कहना था कि प्राइम मिनिस्टर ये चाहते थे कि कम से कम 6 महीने तक ये अभी तक ये जो है जनरल फैज़ हमीद साहब ये बतौर DG ISI अपनी कंटिन्यूटी करें सर्विसेज की। लेकिन इस बात पर इस मरतबा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने इस बात को तस्लीम नहीं किया। अब जो सूरत हाल सामने आ रही है इसके अंदर बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब ये चाहते थे कि वो अपनी सिविलियन बालादस्ती का जो
جو علم ہے وہ تھام لیں، کیونکہ اس وقت سویلین بالادستی کا علم اپوزیشن کی بڑی جماعت جو ہے مسلم لیگ نون اس نے تھاما ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ سویلین بالادستی کا جو جھنڈا ہے اس کا اٹھانے کا اس صورتحال سے کسی قسم کی کوئی ریلیونسی بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ایسے تصورات عموماً ان جمہوریتوں میں ہوتے ہیں جہاں جمہوری اور آئینی اداروں کا دفاع سویلین حکومتیں کرتی ہیں، لیکن پاکستان جیسے معاشرے کے اندر یہ والے جو علم ہیں یہ عموماً سول سوسائٹی ہی اٹھاتی ہے، اور جو سیاسی جماعتیں ہیں اور جو دیگر ادارے ہیں وہ اس علم کو اٹھانے کی سخت نہیں رکھتے، کیونکہ ان کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے جا کے آگے سودے بازی کرنی ہوتی ہے، اور سودے بازی کے نتیجے میں انہوں نے اپنے لیے اقتدار کی راہ کو ہموار کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ جو سویلین بالادستی کا جھنڈا ہے یہ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں نظر نہیں آتا۔ اور جو دلچسپ بات ہے اس پورے سینیریو میں وہ ایک اور ہے، وہ بات یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو عمران خان صاحب کو ہر حال میں اقتدار میں لانے کی جلدی تھی، اور اب اس طریقے سے لگ رہا ہے کہ ان کو اقتدار سے نکالنے کی بھی اتنی ہی تیزی سے جلدی ان کو وہ نظر آ رہی ہے کہ یار انہوں تو فٹافٹ کٹو فارغ کرو، کیونکہ جو معاشی صورتحال ہے وہ دن بدن خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہ جو معاشی صورتحال کی خرابی ہے اس کا جو براہ راست اثر ہے وہ عام آدمی پہ تو آئے گا ہی آئے گا، یقینی طور پر آ رہا ہے اور آئے گا اور آگے بھی آئے گا۔ ان کے اندر جو ان پر جو مشکلات کے پہاڑ ہیں وہ پہلے بھی ٹوٹ رہے تھے، اب بھی ٹوٹیں گے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن وہ جو اداروں کے طرف جانے ہوتے ہیں پیسے اس کے اندر کمی آ رہی ہے۔ اور حفیظ پاشا صاحب جو سابق وفاقی وزیر خزانہ ہیں ان کی طرف سے بھی یہ بیان سامنے آیا تھا، آج کسی اخبار میں چھپا ہے یہ بات کہ اس وقت حکومت گزشتہ 6 ماہ سے قرض لے کر ہی اداروں کی جو فنڈز کی ضروریات ہے اس کو پورا کری ہے، اور ایسی صورتحال میں کسی خود سر اور انا پرست شخص کو وزیر اعظم کے عہدے پر اگر فائز کر دیا جائے تو پھر وہ لوگوں کو ریلیف دینے کی بجائے جمہوری اور سیاسی اداروں پر شب خون مارنے ہی کی کوشش کرے گا، اور جب وہ شب خون مار مار کے اس حد تک اپنے آپ کو طاقتور سمجھنا شروع کر دے گا تو پھر وہ یقینی طور پر طاقت کے دوسرے پلر کے اوپر بھی حملہ کرے گا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ جناب اسی کی طاقت سے میں اقتدار میں آیا تھا، وہ یہ بھول جائیں گے۔ اور یقینی طور پر عمران خان صاحب نے اسی فلسفے پر عمل کیا اور وہ بھول گئے کہ ان کو اقتدار میں لایا کون تھا، اور اب اقتدار سے جو لائے تھے ان کے لیے یہ ذمہ داری بن گئی ہے شاید، یا ان کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا کہ یار اینو بنایا سے اینو ٹانا بھی ہے، اس کے بغیر اب کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اور اگر یہ راستہ نظر نہیں آتا تو پھر عمران خان صاحب نے یہ جو ڈیلے کیا ہے 6 اکتوبر سے لے کر 22 اکتوبر تک کا، اور یہ انسائٹ دیکھنے والے آپ لوگ یقینی طور پر اس بات سے واقف ہوں گے کہ میں نے آج سے کافی عرصہ پہلے آپ کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ یہ 22 اکتوبر ہی لاسٹ ڈیڈ لائن ہے جہاں پر یہ نوٹیفیکیشن نے جاری ہونا ہے۔ لہٰذا یہ جو تاخیر کی گئی اس تاخیر کے پیچھے جو لاجک بیان کی جا رہی ہے وہ لاجک میری سمجھ میں نہیں آتی کہ جناب یہ جو سیٹ اپ ہے، یعنی یہ جو فیض حمید صاحب ہیں ان کو نومبر کے فرسٹ ویک تک کام کرنے دیا جائے یا فوری طور پر ہٹایا جائے۔ صرف اس ایک ایشو کے اوپر اتنا لمبا ڈیڈ لاک ہو نہیں سکتا، نہ ہی ہونا چاہیے۔ پس پردہ یقینی طور پر کچھ اور چیزیں ہیں جس کو ڈگ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس صورتحال کو بھانپنے کا جو ہمارے پاس پیمانہ ہے وہ صرف یہی ہے کہ ہم حالات کا جائزہ لیں، ہمارے سامنے جو سچویشن ہے اس کے اندر ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ اور میرے خیال میں وجہ صرف اور صرف ایک ہے کہ انتخابی اصلاحات کے بل کو منظور کرایا جائے اور نیب آرڈیننس کو پارلیمنٹ سے منظور کرایا جائے۔ اس کے لیے ان کو ایک ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جو یہ سارا اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے یہ سہولت عمران خان صاحب کو فراہم کر سکے۔ اب جو صورتحال بدلی ہے اس صورتحال نے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو ایک طاقت دی، ان کو ایک اس بات کا احساس دیا کہ جناب یہ جو صورتحال ہے، یہ جو حالات ہیں، اس کے اندر سے ہم اپنے لیے کسی بھی قسم کی کوئی خیر کی خبر نکال سکتے ہیں۔ لہٰذا وہ بھی اب ابھر کے اور تل کے سامنے آ گئے، جناب اب تو ہم کچھ نہیں کریں گے، احتجاج شروع ہو گیا۔ ٹی ایل پی آپ کے سامنے ہے، پی ڈی ایم آپ کے سامنے ہے، پیپلز پارٹی آپ کے سامنے ہے، نون لیگ بھی اب میدان عمل میں موجود ہے۔ لہٰذا اس صورتحال سے فائدہ اٹھانا اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کا حق ہے اور وہ اس کے آگے مکمل طور پر کھڑے ہیں اور اس کو کھڑے ان کو رہنا بھی چاہیے۔ لیکن جو بنیادی چیز ہے کہ اگر پہلے ہی اچھے طریقے سے کچھ چیزوں کو ورک آؤٹ کر لیا جاتا تو شاید ہمیں یہ صورتحال نہ دیکھنی پڑتی اور
یہ جو ون پیج ہے یہ اسی طریقے سے چوکوں چوراہوں کے اوپر اس ون پیج کا مذاق نہ اڑایا جاتا. یہ جسے کہتے ہیں نا یہ جو پنجابی میں کہتے ہیں ون پیج, اس طرح چوکا فیتی فیتی ہوا ہے نا, اس نے بالکل ہی اس گورنمنٹ کی اور دونوں طرف کی رٹ کو میرا خیال ہے بہت برے طریقے سے نقصان پہنچایا ہے, اور اس نقصان کا ازالہ ہونا ممکن نہیں. خیر, عمران خان صاحب کے دورہ لاہور کی بات کرتے ہیں, کیونکہ یہ دورہ لاہور بھی ان تمام سلسلوں سے جڑا ہوا ہے, اس سے الگ نہیں ہے. آپ کو یاد ہے کہ ایک مرتبہ رمضان میں ایک پریس بریفنگ کی تھی آف دی ریکارڈ, وہ بھی ہوئی تھی جی ایچ کیو کے اندر, اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اس آف دی ریکارڈ بریفنگ کے اندر اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ اگر ہم نے کسی قسم کی کوئی تبدیلی کرنی ہوتی تو ہم چاہتے کہ پنجاب کے اندر کسی سیٹ اپ کے اندر تبدیلی آتی اور پنجاب کے اندر کوئی جو طاقتور شخصیت ہے یا جو ڈیلیور کر سکے ایسی شخصیت کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ پر بٹھایا جاتا. لیکن ہم اپنے تمام تر مشورے کے باوجود عمران خان صاحب کو اس بارے میں مجبور نہیں کر سکے کہ وہ عثمان بزدار صاحب کی جگہ پر کسی اور شخصیت کو چیف منسٹر لگائیں. یعنی ان کا اس وقت یہ کہنے کا موقف یہ تھا, مطلب یہ تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر بہتری آئے, لیکن عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جناب یہ میرا فیصلہ ہے, آپ اس کو اون کریں. جس پر انہوں نے کہا کہ ہم پیچھے ہٹ گئے, ہم نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کی مرضی جو آپ کریں. لیکن اب پنجاب بن گیا بیٹل فیلڈ ان اے سینس کہ ٹی ایل پی آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے, اپوزیشن نے بھی پنجاب کو کر لیا فوکس, اور گزشتہ 2-3 دن کے اندر کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ پنجاب آنے والے چند دنوں کے اندر بن جائے گا ایک فوکل پوائنٹ, اور پنجاب میں تبدیلی کے لیے اپوزیشن مل کے شاید کوئی موو بنانے کے لیے نہ صرف تیار ہے بلکہ ان کو اب اس بات کا بھی یقین ہو چلا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس سارے معاملے کے اندر غیر جانبدار رہے گی. اگر فریق نہیں بنے گی کسی ایک پارٹی کے حق میں, اپوزیشن یا حکومت کے حق میں اگر فریق نہیں بنے گی تو کم از کم مداخلت بھی نہیں کرے گی اور غیر جانبدار رہے گی. اور اس غیر جانبداری کی وجہ سے ان کے لیے جو سکوپ ہے, جو ورک سکوپ ہے وہ بڑھ جاتا ہے, اور اس ورک سکوپ کے بڑھنے کے نتیجے میں ان کو اب اس بات کا یقین ہے کہ اگر ہم تھوڑی سی ایفرٹ کریں تو ہم پنجاب کے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں. عمران خان صاحب کا یہ والا جو دورہ لاہور ہے یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے, کیونکہ انہیں یقینی طور پر اس بات کے واضح اشارے ملے ہیں کہ پنجاب کے اندر اب کچھ ہل جل ہونے جا رہی ہے. لہٰذا انہوں نے پریمپٹ کرتے ہوئے پنجاب کے اندر انتظامی اور سیاسی تبدیلیوں کا فیصلہ کیا. ابھی فوری طور پر تو اب یہ جو ان کی ملاقات ہوئی, آج کی جو ملاقات ہے اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ اس ملاقات کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب اور گورنر پنجاب دونوں کو وزیر اعظم نے آمنے سامنے نہ صرف بٹھایا بلکہ ان کی دونوں کی باتیں بھی سنی اور ان کو واضح ہدایت بھی دی. اور عثمان بزدار صاحب کو یہ جو میں نے آپ کو تبدیلی کا ذکر کر رہا تھا وہ تبدیلی یہ ہے, یہ جو سیٹ اپ کے اندر جو تبدیلی ہوئی یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب کا رول کو منیمائز کر دیا ہے اور گورنر پنجاب کے رول کو انہوں نے بڑھا دیا ہے. انہوں نے گورنر پنجاب صاحب کو یعنی چودھری سرور صاحب کو با اختیار کر دیا ہے کہ وہ پنجاب کے اندر تمام سیاسی فیصلے لے سکیں, اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو پابند کیا ہے کہ وہ گورنر پنجاب کی طرف سے جو سیاسی فیصلے لیے جائیں گے, جو انتظامی فیصلے لیے جائیں گے, کس کو پیسے دینے ہیں, کس کو پیسے نہیں دینے, کس جگہ پر کون سا ترقیاتی منصوبہ شروع ہونا ہے, کس منصوبے کے اوپر زیادہ فوکس کرنا ہے, کس کو جلد از جلد مکمل کرنا ہے, کس کے پیچھے کرنا ہے, کس کو آگے کرنا ہے, یہ تمام کے تمام فیصلے عثمان بزدار صاحب گورنر پنجاب کے مشورے سے کریں گے. اور گورنر پنجاب اس وقت ان کو تمام تر اتھارٹی حاصل ہو گئی ہے کہ وہ پنجاب کے اندر اپنا بھرپور قائدانہ کردار ادا کریں. اور دیکھنا یہ ہے کہ اب کیا وہ اس جو کہہ سکتے ہیں ہم کہ جب ساری بیڑیاں ہی جل گئیں تو اب گورنر پنجاب کو زیادہ رول ادا نہیں کر سکیں گے. حالات ہوتے ہیں ہر ایک فیصلے کے پیچھے کچھ نہ کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں جب وہ فیصلے یا تو فائدہ دے سکتے ہیں یا نقصان دے سکتے ہیں. عمران خان صاحب نے یہ جو فیصلہ کیا, اگرچہ اگر میں اس کو سیاسی نظر سے دیکھوں تو شاید یہ ایک درست فیصلہ ہے, لیکن اس فیصلے کا جو وقت ہے, ٹائمنگ جو ہے وہ بالکل غلط ہے, بالکل مناسب وہ ٹائمنگ نہیں ہے, کیونکہ سیاست کے اندر ٹائمنگ ہی بنیادی چیز ہوتی ہے. آپ درست وقت پر درست فیصلہ کریں, اس کے اثرات آئیں گے. اگر آپ درست فیصلہ غلط وقت پہ کریں گے تو اس کے یقیناً نیگیٹو اثرات ہوں گے. اب جب 3 سال گزر چکے, چوتھے سال میں گورنمنٹ جا چکی, اب 1 پیج ڈاکٹرین ختم ہو چکا, صفحہ لیر ہو گیا, فیتی ہو گیا, اور اس صورتحال کے اندر جب پی ٹی آئی کی خود اپنی جو صفحے ہیں ان کے اندر انتشار کی کیفیت ہے, کھلبلی مچی ہوئی ہے
اس صورت کے اندر گورنر پنجاب بھی آ کر کچھ نہیں کر سکیں گے، اور ستم یہ ہے گورنر پنجاب پر، چودھری سرور صاحب پر، کہ ان کے ذمہ داری بھی لگا دی گئی ہے کہ جناب یہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں یہ آپ نے نہ صرف اس کو مانیٹر کرنا ہے، بلکہ یہ جو ٹکٹوں شکٹوں کے فیصلے ہیں، حلقوں کے فیصلے ہیں، یہ بھی آپ نے کرنے ہیں۔ اب ان کے لیے ایک ایسا ٹاسک ہے کہ جو ساری برائیاں ہیں وہ عثمان بزدار صاحب کی، یعنی برائیوں سے مراد ہے کہ جو ان کی انتظامی کمزوریاں ہیں، وہ انتظامی کمزوریاں 3 سال کا جو بیگیج ہے وہ ان کے کندھوں سے عثمان بزدار صاحب کو بیل آؤٹ کرتے ہوئے ڈال دیا گیا چودھری سرور صاحب کے سر، اور اب ان کے یہ سارا ڈھول بجانا پڑے گا، اور یہ جو ایک ناممکن ٹاسک ہے اس کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا اس صورت میں جب پی ٹی آئی کی گراؤنڈ پوزیشنز ویک ہیں اور اپوزیشن کی گراؤنڈ پوزیشن بہت زیادہ آگے ہے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ گورنر سرور صاحب اپنے اس ٹاسک سے کیسے عہدہ برا ہوتے ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔